अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू जीएस एकेडमी। आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 घर, स्कूल और मुआशरा सब्जेक्ट एजुकेशन में मौजूद तमाम लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर्स को हल करेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, मंदरजा झैल सवालात के तफसीलन जवाबात तहरीर करें। क्वेश्चन नंबर 1 है, तालीम मुआशरे की तश्कील में क्या किरदार अदा करती है। तो आइए चलते हैं अपने जवाब की तरफ। मुआशरे की तश्कील और तालीम का किरदार। तालीम मुआशरे की तश्कील और इस्लाह के लिए अहम किरदार अदा करती है। तालीम अफराद को बुनियादी इल्म देती है और इसका आइंदा ज़िंदगी में बेहतर इस्तेमाल भी बताती है, जिससे मुआशरा तरक्की करता है। तालीम मुआशरे की बेहतरी के लिए 3 बुनियादी काम करती है। पहला, इल्म और महारतों की नई नस्ल को मुंतकिली। दूसरा, सकाफ़त की हिफाजत और इसकी नई नस्ल को मुंतकिली। नंबर 3 पे है, मुआशरती ज़िंदगी की तश्कील। तालीम दर्ज बाला बुनियादों को किस तरह अदा करती है और मुआशरे की बेहतरी करती है, इसका जायज़ा दर्ज झैल है। पहला, अफरादी क़ुव्वत। बच्चों को इनकी दिलचस्पी और इनफरादी इख्तलाफात को मद्देनज़र रख कर तालीम दी जाती है, जिससे बच्चे मुख्तलिफ़ फ़नून हासिल कर लेते हैं। इस तरह तालीम मुआशरे को मुख्तलिफ़ कामों के लिए अफरादी क़ुव्वत मुहैया करती है। नंबर 2 पे है, मुआशरती तैयारी। तालीम बच्चों को मुआशरे से मुतल्लिक़ मालूमात देती है, अमली ज़िंदगी के लिए तैयार करती है। वो बच्चों को मुआशरे के क़वानीन, आदाब ज़िंदगी के तौर तरीके, रहन सहन के अंदाज़ और मुआशरे के हकूक़ व फ़राइज़ से आगाह करती है, जिससे मुआशरा बेहतर होता है, इसकी तहज़ीब व तमद्दुन में तरक्की होती है। नंबर 3 पे है, मसाइल का हल। तालीम बच्चों को मुख्तलिफ़ मसाइल का हल देती है। बच्चों की ज़िंदगी में बहुत से मसाइल पैदा होते रहते हैं या पैदा होने वाले होते हैं। तालीम इन पेचीदा मसाइल के हल के लिए बच्चों को तैयार करती है, ताकि बच्चे मुआशरती ज़िंदगी मुश्किलात का शिकार होने के बजाय बेहतर अंदाज से ज़िंदगी बसर करने के काबिल हो सकें। नंबर 4 है, मुताबिकत पैदा करना। तालीम बच्चों को मुख्तलिफ़ मसाइल से आगाह करती है और इनके हल के भी बयान करती है। तालीम के ज़रिए बच्चों को मुआशरती ज़िंदगी के लिए तैयार किया जाता है। इन्हें तालीम के ज़रिए मुआशरे के मुख्तलिफ़ पहलुओं से मुताबिकत पैदा करने के तौर तरीके और अंदाज़ सिखाए जाते हैं। इस तरह मुआशरती ज़िंदगी में अफराद को मुआशरे से तसादुम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आगे पॉइंट नंबर 5 है, वफ़ादारियाँ। तालीम अफराद को मुआशरे में मुख्तलिफ़ लोगों से वफ़ादारियों का तनासुब बताती है कि मुल्क के लिए, ज़िला के लिए। ये पॉइंट है, मुआशरती इक़्तिदार। तालीम अफराद में मुआशरती इक़्तिदार पैदा करती है, मसलन मोहब्बत, प्यार, कुर्बानी, अमन, भाईचारा, रोशन ख़याल वगैरह वगैरह। इससे मुआशरे में इस्तेहकाम पैदा होता है। पॉइंट नंबर 7 है, जो कि लास्ट पॉइंट है, विरसा की मुंतकिली। यानी जो आपने सीखा होता है वो आप अगली नस्ल को ट्रांसफ़र करते हो। तालीम के ज़रिए विरसा की मुंतकिली भी की जाती है। विरसा में इल्म, महारतें, इजादात, अफ़कार, अक़ाइद, रहन सहन और ज़िंदगी के तौर तरीके शामिल हैं। इन तमाम कामों के ज़रिए तालीम मुआशरे की इस्लाह, बेहतरी और तश्कील नौ करती है, ताकि मुआशरा हामिद साकिन ना हो। इससे तरक्की मुमकिन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यही मुकम्मल होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्कूल और कम्युनिटी के ताल्लुकात में बेहतरी लाने के लिए क्या क्या इक़दामात किए जाने चाहिए। तो आइए चलते हैं अपने जवाब की तरफ। स्कूल और कम्युनिटी के ताल्लुकात के इक़दामात। स्कूल और कम्युनिटी के ताल्लुकात बेहतर बनाना बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर दोनों इदारे काम नहीं कर सकते। मदरसा और कम्युनिटी के आपस में ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए दर्ज झैल इक़दामात की ज़रूरत है। तो आइए चलते हैं उन इक़दामात की तरफ कि वो कौन से इक़दामात हो सकते हैं जो स्कूल और कम्युनिटी के रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने चाहिए। पॉइंट नंबर 1 है यहाँ पे मेल मिलाप, यानी टीचर्स और पेरेंट्स का आपस में मेल मिलाप होना चाहिए। बच्चों के मतलब दुरुस्त मालूमात हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि तलबा के वालिदैन और सरपरस्तों से मेल मिलाप रखा जाए। मेल मिलाप से तलबा की इक़्तिसादी, समाजी, जज्बाती और अखलाकी हालत का पता चल सकता है और बच्चों की फ़लाह बहबूद में मदद मिल सकती है। इससे बच्चों की रहनुमाई में आसानी हो जाती है। पॉइंट नंबर 2 है निजी खतूत। मदरसा बच्चों के वालिदैन को मदरसे
مدرسے سے آگاہ کرنے اور رابطہ رکھنے کے لیے نجی خطوط سے کام چلا سکتا ہے۔ خطوط سے بچوں کے والدین کو بچوں کی حالت سے آگاہی ہوتی ہے۔ بچے اگر کوئی کام اچھا کرے تو ان کی تعریف ان خطوط کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی اہم کام بھی ہو تو خطوط کا سہارا لیا جا سکتا ہے۔ آگے ہے پوائنٹ نمبر 3، مدرسہ معاشرے کو قریب تر لانے کے لیے مختلف تقاریر کا اہتمام کرے۔ اساتذہ معاشرے میں معاشرتی تقاریر کریں، معاشرے میں معاشرتی رفاہیات کو اپنائیں اور معاشرتی ہم آہنگی پیدا کریں۔ نمبر 4 پہ ہے پریس۔ مدرسہ اور معاشرے میں رابطہ پیدا کرنے کے لیے پریس بہت مدد دے سکتا ہے۔ مدرسہ اور معاشرے کی باہمی تقاریب کی خبریں کام پریس میں دے کر دونوں میں رابطہ پیدا کیا جا سکتا ہے۔ پریس میں مدرسہ کی شہرت، نیک نامی اور تعلیمی معیار کو دیا جا سکتا ہے۔ اس سے مدرسہ معاشرے میں متعارف ہو جائے گا۔ پوائنٹ نمبر 5 ہے مختلف تقریبات۔ مدرسہ کی مختلف تقریبات میں معاشرے کے لوگوں کو مدعو کیا جائے اور معاشرہ اپنی مختلف تقریبات میں اساتذہ کو شرکت کی دعوت دے، تو اس طرح دونوں ایک دوسرے کے قریب آ سکتے ہیں۔ ان تقریبات میں عید میلاد النبی، یوم قائد اعظم، یوم اقبال اور یوم لیاقت علی خان وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ پوائنٹ نمبر 6 ہے وسائل کی نشاندہی۔ کمیونٹی کے پاس بہت سے وسائل ہوتے ہیں، مدرسہ ان سے فائدہ حاصل کر سکے۔ پوائنٹ نمبر 7 ہے تعلیمی مسائل۔ معاشرہ اور کمیونٹی بچوں کی تعلیم کے مسائل کا جائزہ لیں اور ان کے حل کے لیے عملی اقدامات کریں۔ اس سے کمیونٹی اور مدرسہ میں باہمی تعاون کو فروغ حاصل ہوگا۔ پوائنٹ نمبر 8 ہے جو کہ لاسٹ پوائنٹ ہے کوشچن نمبر 3 ہے تعلیم کے ساتھ ساتھ معاشرے کی اصلاح اور تشکیل کے لیے اسکول کا کردار بیان کریں۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے جواب کی طرف۔ معاشرے کی اصلاح اور اسکول کا کردار۔ معاشرے کی اصلاح ترقی میں مدرسے کا بنیادی کردار ہے۔ معاشرہ بھی مدرسے کی سرگرمیوں پر اثر انداز ہوتا ہے، اس لیے دونوں لازم اور ملزوم ہیں۔ اسکول کا کردار معاشرے پر جو اثرات مرتب کرتا ہے اس کا مختصر جائزہ درج ذیل ہے۔ نمبر 1 پہ ہے ماحول کا انتخاب۔ مدرسہ بچوں کو ایسے ماحول مہیا کرتا ہے جس میں وہ مختلف تجربات، مشاہدات اور حالات سے آگاہ ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے ان میں مختلف تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں جو انہیں کمیونٹی سے مطابقت پیدا کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ وہ خود کو معاشرے کے حالات کے مطابق ڈھالنے کی طاقت پیدا کر لیتے ہیں، اس طرح وہ کمیونٹی کی زندگی اپنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2 پہ ہے تحقیقات۔ مدرسہ بچوں کو اپنے نصاب اور تعلیمی مشاغل کے ذریعے ایسے مواقع مہیا کرتا ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کر کے ان سے خود اور کمیونٹی کو مستفید کرتے ہیں۔ مدرسہ اپنے بچوں میں غور و فکر اور تجسس پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے بچے بڑے ہو کر مختلف ایجادات اور تحقیقات کرتے ہیں جو کمیونٹی کی ترقی اور بہتری میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اگر تحقیقات اور ایجادات نہ ہوں تو معاشرہ جامد ہو جائے۔ نمبر 3 پہ ہے شعور دینا یعنی علم دینا۔ مدرسے میں بچہ کو نصاب پڑھتا ہے، مختلف کتابیں پڑھتا ہے، پڑھے لکھے اساتذہ سے ملتا ہے، وہ مدرسہ کی مختلف عملی سرگرمیوں میں حصہ لیتا ہے جس سے اسے بہت سی معلومات حاصل ہوتی ہیں، اسے بہت سے اصول، قاعدے اور ضابطے اپنانے ہوتے ہیں۔ ان سب چیزوں سے ان کے ذہنوں میں سلجھاؤ اور ترتیب پیدا ہوتی ہے، ان میں ذہنی شعور پیدا ہوتا ہے جس سے اس کی زندگی میں سلیقہ پیدا ہوتا ہے جو معاشرے کی ترقی میں بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ نمبر 4 پہ ہے عملی کام۔ مدرسے میں جہاں بہت زیادہ نظریاتی علم دیا جاتا ہے وہاں عملی کام بھی ہوتا ہے۔ بچوں کو عملی تجربات دیے جاتے ہیں، عملی سرگرمیاں دی جاتی ہیں جن سے طلباء کو عملی زندگی سے آگاہی ہوتی ہے، مسائل حل کرنے کے طریقے آتے ہیں، حالات کا مقابلہ کرنے کا ڈھنگ آتا ہے۔ مدرسہ کی تعلیمی سرگرمیاں بچوں کو کامیاب زندگی گزارنے میں مدد دیتی ہیں۔ نمبر 5 پہ ہے زندگی کا لائحہ عمل۔ ہر معاشرے کا بنیادی نظریہ یا لائحہ عمل ہوتا ہے جس کے بغیر معاشرہ متحرک نہیں ہوتا۔ مدرسہ نظریہ بچوں کو دیتا ہے، وہ بچوں کی زندگی میں تحریک پیدا کرتے ہیں اور بچے اس لائحہ عمل کے ذریعے معاشرتی زندگی کو اپنانے اور معاشرے میں ترقیاتی پروگراموں پر عمل کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی کوشچن نمبر 3 کا آنسر یہی ختم ہوتا ہے۔ اب چلتے ہیں کوشچن نمبر 4 کی طرف۔ کوشچن نمبر 4 ہے تعلیم سے متعلق ادارے کون سے ہیں، اس کے درجہ بدرجہ کردار واضح کریں۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے جواب کی طرف۔
پاکستان میں پیارے بچوں بہت سے تعلیمی ادارے ہیں جو بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں۔ کچھ ادارے ایسے ہیں جو تعلیمی عمل میں مدد معاونت کرتے ہیں۔ ان کا کام اور نام درج ذیل ہے، ٹھیک ہے۔ جو پہلا ادارہ ہے وہ ہے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ۔ تعلیم کے لیے نصاب کی ضرورت ہوتی ہے، کریکولم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسٹڈی کرنے کے لیے نصاب تیار کرنے کے لیے ماہرین نصاب کی تجاویز پر صوبائی طور پر نصاب تیار کیا جاتا ہے۔ یہ کام پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور کے حوالے ہوتا ہے۔ اس بورڈ کا شعبہ نصاب تیار کر کے وفاقی وزارت تعلیم کو دے دیتے ہیں، جو منظوری کے بعد واپس بورڈ کے پاس آ جاتا ہے۔ ہر صوبے میں ٹیکسٹ بک بورڈ ہے جو کتابوں کی معیاری چھپائی اور ان کی ترسیل کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ یہاں جو کتابیں چھاپی جاتی ہیں ان کی قیمت بازار سے کم ہوتی ہے۔ آگے دوسرا ادارہ ہے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن۔ اس طرح کے بورڈ تقریباً ہر ڈویژن میں ہوتے ہیں۔ ان کا کام نصاب کے مطابق میٹرک، انٹر، عربی، فاضل، پی ٹی سی اور سی ٹی کے امتحانات لیتے ہیں۔ امتحانی پرچوں کی جانچ پڑتال اور نتائج بنانے ان بورڈ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ پاس فیل طلبہ طالبات کو اسناد دی جاتی ہیں۔ ان اسناد پر طلبہ کو آئندہ کلاس میں داخلہ اور ملازمت بھی ملتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے نیشنل بک فاؤنڈیشن۔ یہ ادارہ اچھی کتابوں کی اشاعت کرتا ہے اور لوگوں کو کتابوں کی اشاعت میں مدد دیتا ہے۔ غیر ملکی مہنگی بکس کو خود چھپواتا ہے تاکہ وہ ملک میں سستی مل سکیں۔ اس ادارہ میں انجینئرنگ، طب، اکاؤنٹنگز، کمپیوٹر، قانون اور دیگر شعبوں کی کتب ملتی ہیں۔ پوائنٹ نمبر 4 ہے ادارہ برائے اعلیٰ تعلیم۔ یہ وفاقی ادارہ جو نصاب کے مطابق سمیع بصری معاونت کو تیار کرتا ہے، سرکاری اداروں کو مفت مہیا کرتا ہے تاکہ اساتذہ اپنے اسباق کو زیادہ بہتر پائیدار بنا سکیں۔ اس ادارے کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ ان کی تیار شدہ اشیاء اور مٹیریل بازار کی نسبت بہت اچھا اور سستا ہے۔ آگے پانچواں ادارہ ہے پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن۔ یہ ادارہ لائق، محنتی اور غریب طلبہ طالبات کے لیے وظائف دیتی ہے تاکہ غریب طالب علم بھی اچھی سے اچھی تعلیم حاصل کر سکیں۔ یہ ادارہ اب تمام صوبوں میں کام کر رہا ہے۔ آگے 6واں ادارہ ہے تربیتی ادارے۔ اساتذہ کی 2 طرح سے تربیت ہوتی ہے، ایک سروس سے قبل، مثلاً پی ٹی سی، سی ٹی، بی ایڈ، ایم ایڈ وغیرہ۔ اس طرح دوران سروس اساتذہ کی تربیت کی جاتی ہے تاکہ وہ نئے علوم سے آگاہی حاصل کر سکیں۔ اس مقصد کے لیے ملک بھر میں تعلیمی تربیتی ادارے قائم ہیں۔ ان اداروں میں یونیورسٹی آف ایجوکیشن، ڈی ایس ٹی وغیرہ اہم ہیں۔ 7واں ادارہ ہے جو کہ لاسٹ ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن۔ HEC، H فار ہائر، E فار ایجوکیشن، C فار کمیشن۔ ملک بھر میں تعلیم کے ساتھ ساتھ تعلیم میں تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کے لیے بھی ادارے ہیں۔ اعلیٰ سطح پر تحقیق کے لیے سہولیات ہائر ایجوکیشن کمیشن مہیا کرتا ہے۔ یہ ادارہ اندرون ملک اور بیرون ملک طلبہ کی مدد کرتے ہیں، یعنی آؤٹ آف کنٹری اور ان کنٹری طالب علم کی مدد کرتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے کچھ نجی ادارے بھی کام کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی کویشچن نمبر 4 کا آنسر یہی ختم ہوتا ہے۔ کویشچن نمبر 5 پہ ہم مندرجہ ذیل اصطلاحات کی تعریف کریں۔ ہم نے نمبر 1 پہ تعلیم کو ڈیفائن کرنا ہے، نمبر 2 پہ معاشرہ کو اور نمبر 3 پہ کمیونٹی کو ڈیفائن کرنا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے جواب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں تعلیم ایجوکیشن ہوتی کیا ہے۔ تعلیم کا عمومی تصور حالات، جغرافیائی صورت، قوم کے تصورات، عقائد، نسل اور زبان کو مد نظر رکھ کر متعین کیا جاتا ہے۔ کوئی بھی معاشرہ، قوم اور ملک ہو، اس کا تعلیم کا عمومی تصور اس طرح ہوتا ہے۔ ہر قوم کی تہذیب، ثقافت، نظریہ حیات، طریقہ زندگی الگ الگ ہوتا ہے۔ ہر قوم یہ چاہتی ہے کہ وہ اپنی تہذیب و ثقافت اور نظریہ حیات نئی نسل کو منتقل کر دے، اور نئی نسل سے یہ امید کی جاتی ہے کہ وہ اس کو ترقی دیں۔ یہ ترقی اس میں اضافہ یا کمی سے ممکن ہو سکتی ہے۔ تعلیم یہ کام آسانی سے کرتی ہے، لہٰذا ہر قوم کا تعلیم کا عمومی تصور یہ ہے کہ وہ بزرگوں کا ورثہ نسل تک منتقل کرتا ہے۔ پیارے بچوں، آگے ہے اسلام اور تعلیم کا مفہوم کہ اسلام میں تعلیم کا کیا مفہوم ہے۔ اسلام میں تعلیم کا ایک جامع مفہوم ہے۔ سید محمد سلیم کے مطابق تعلیم وہ اجتماعی عمل ہے جس کے ذریعے معاشرہ نوخیڑ نسلوں کو اسلام تصور حیات سکھاتا ہے، اسلامی عقائد اور اقدار ان کے ذہنوں میں راسخ کرتا ہے اور اسلامی افکار کی روشنی میں آداب زندگی اور اخلاق کی تربیت دیتا ہے۔ اسلام تعلیم کا مفہوم یہ بھی ہے کہ کائنات اور مقصد تخلیق کی حقیقت معلوم کرنا، اپنے خالق کی رضا حاصل کرنا۔
دوسرے نمبر پہ ہم نے معاشرے کو ڈیفائن کرنا ہے، یعنی سوسائٹی۔ معاشرہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی مل جل کر رہنا اور زندگی بسر کرنا ہے۔ ہندی میں اسے سماج کا نام بھی دیا گیا ہے، انگریزی میں اسے سوسائٹی کہتے ہیں۔ سوسائٹی کا لفظ لاطینی زبان کے لفظ سوشیو سے اخذ کیا گیا ہے، جس کے معنی ساتھی کے ہیں، لہٰذا ہم ساتھیوں کے گروہ یا مجموعے کو معاشرہ کہیں گے۔ سوسائٹی کو دو معنوں میں استعمال کیا گیا ہے۔ سوسائٹی کے محدود معنی سے مراد ہے کہ افراد یا گروہ کا وہ جماعت جو کسی مخصوص مقصد کے حصول کے لیے سرگرم عمل ہو، مثلاً حلال امر، سیوکس سوسائٹی وغیرہ۔ سوسائٹی کے وسیع معنی سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کا ایک بہت بڑا گروہ جو مشترکہ رسم و رواج اور قوانین کی پابندی کرتا ہو اور ان میں علمی، ادبی، تہذیبی، ثقافتی، اخلاقی، روحانی، سیاسی، معاشرتی سرگرمیاں منظم ہوں یا غیر منظم طور پر جاری ہوں۔ آگے معاشرے کی چند تعریفیں ہیں۔ مختلف مفکرین، شہریت اور سیاستدان نے اپنے اپنے انداز سے معاشرے کی مختلف تعریفیں کی ہیں، ان میں سے چند درج ذیل ہیں۔ ابن خلدون کے مطابق معاشرہ ایک نامیاتی جسم ہے، اس کی اپنی شخصیت ہے۔ معاشرہ بچپن، جوانی اور بڑھاپے کی باقاعدہ منازل طے کرتا ہے اور اسی دوران مختلف حالات و واقعات سے متاثر ہوتا ہے اور عروج سے زوال کی طرف جا کر اپنی طبی موت مر جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے اے ایچ گڈنگز کا خیال ہے، معاشرہ ایک جیسے خیالات رکھنے والے افراد کا وہ گروہ ہے جن کے مقاصد میں یکسانیت ہو اور جو ان کے حصول کے لیے مشترکہ جدوجہد کریں۔ تیسرے نمبر پہ ینگ اینڈ میک کا کہنا ہے، معاشرہ وہ سب سے بڑا معاشرتی گروہ ہے جس میں مشترکہ ثقافتی انداز موجود ہوں اور جو تمام اداروں پر محیط ہوں۔ تیسرے نمبر پہ پروفیسر گرین نے لکھا ہے، معاشرے میں کھلاڑیوں کے علاوہ کھیل کے میدان بھی ہوتا ہے۔ جس طرح کھلاڑیوں کے لیے میدان ضروری ہے، اسی طرح افراد کے لیے معاشرہ اور فرد لازم ملزوم ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم نے کمیونٹی کو ڈیفائن کرنا ہے، یعنی سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کمیونٹی کا مفہوم کیا ہے، کمیونٹی ہوتی کیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں طبقہ یا کمیونٹی کو مختلف معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ کمیونٹی کو اردو میں گروہ بندی، ملت، جمعیت، برادری، بستی اور طبقہ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، لیکن کمیونٹی کو بطور طبقہ زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اور یہ قدرے بہتر بھی ہے۔ طبقہ کو پیشے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، مثلاً ٹیچرز طبقہ، کلاس طبقہ۔ طبقہ کو دیہاتی اور شہری کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے، مثلاً دیہاتی طبقہ اور شہری طبقہ۔ اسے بعض اوقات قوم کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، مثلاً پاکستانی طبقہ اور ایرانی طبقہ وغیرہ۔ آگے ہم کمیونٹی کی تعریفیں دیکھتے ہیں تو اوس کے مطابق افراد کا ایسا گروہ جو مخصوص علاقے میں رہتا ہو، ان کے مفادات اور سرگرمیاں مشترک ہوں اور وہ زندگی کے اکثر معاملات میں متحد اقوام کریں۔ دوسرے نمبر پہ میک آئیور کا کہنا ہے، زندگی کے تمام شعبوں میں مشترکہ زندگی گزارنے والے کو کمیونٹی کہا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ پروفیسر لنڈبرگ کا کہنا ہے، ایک ایسا انسانی گروہ جس کے ارکان کی روزمرہ زندگی کا دار و مدار ایک دوسرے پر ہو، ان میں باہمی تعاون بہت زیادہ ہو اور وہ ایک جغرافیائی علاقے میں سکھوت پذیر ہوں۔ تمام شارٹ آنسرز کے جواب میں نے دے دیے ہیں۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔ Thank you for watching. GS Academy.